बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अब्दुल वदूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपके मसाइल का हल, जिसे रोज़ाना शब 9:15 पे मुल्क के मारूफ दीनी यूनिवर्सिटी तालीमी इदारे जामिअतुर रशीद कराची से बराह रास्त आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। नाज़रीन कराम, रोज़ाना आपके बहुत सारे सवालात हमें मौसूल होते हैं। मुफ्तियान कराम का एक नहायती सीनियर पैनल होता है हमारे साथ, उनके सामने आपके सवालात रखते हैं, जवाब जानते हैं। इस प्रोग्राम के तवस्सुत से आप तक आपके सवालों के जवाबात पहुंचते हैं। आज भी यही सब कुछ होने वाला है। अगर आज भी आप हमारे साथ अपने सवालात शेयर करना चाहते हैं या आप समझते हैं कि आपके दिल दिमाग में शरई हवाले से कोई तशनगी बरकरार है, आपको शरई हवाले से कोई भी वजाहत दरकार है, बहुत आसान सा तरीका है। आप फेसबुक पर जाएंगे, फेसबुक के सर्च इंजन में JTR मीडिया हाउस लिख कर उस पेज को सर्च करेंगे, लाइक करेंगे और लाइक करने के बाद आज की लाइव ट्रांसमिशन जो उसी पेज पर जारी है उसका हिस्सा बन जाएंगे और कमेंट बार में अपना सवाल निहायती शाइस्तगी के साथ तहरीर करेंगे। शाइस्तगी का मफहूम यह है कि जितने भी गैर ज़रूरी सवालात हैं उनसे आपने गुरेज़ बरतना है और अपने सवाल के साथ अपना और अपने इलाके का नाम भी ज़रूर लिखना है। और गैर ज़रूरी सवाल का मफहूम अगर हम बयान करें तो ये है कि जितने भी फ़िरका वाराना नौइयत के सवालात हैं या उनका ताल्लुक़ सियासत से है या फिर बार बार दोहराए जाने वाले सवालात, उनसे आप गुरेज़ बरतेंगे तो इंशाअल्लाह आपके हर सवाल का जल्द या बदेर जवाब इस प्रोग्राम के रेफरेंस से आप तक ज़रूर पहुँचेगा। आज की नशिस्त के, आज की ट्रांसमिशन के मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो मसद मौजूद हैं, कल की तरह मुफ्ती मोहम्मद हुसैन खलील खेल साहब, सीनियर मुफ्ती उस्ताजुल हदीस जामिअतुर रशीद कराची, और साथ ही साथ जामिअतुर रशीद के शोबा फ़िक़्हुल मामलातिल मालिया वल उलूमुल इदारिया के आप मुआविन मसूल हैं और साथ ही साथ बैंक इस्लामी पाकिस्तान के शरिया बोर्ड के आप मेंबर भी हैं। आज के दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुफ्ती अहमद ख़ान साहब कल भी मौजूद थे हमारे साथ, सीनियर मुफ्ती हैं, सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं जामिअतुर रशीद कराची के और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के शरिया डिपार्टमेंट के आप रुकन हैं। आज के तीसरे मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुफ्ती तारिक मसूद साहब कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, और वो तो किसी तारुफ़ के मोहताज यकीनन नहीं है आपके लिए। बहरहाल आज की नशिस्त का जो पहला सवाल है वो मुफ्ती मोहम्मद हुसैन खलील खेल साहब की खिदमत रखते हैं और बाकायदा आगाज़ करेंगे साकिब शब्बीर साहब के सवाल से। उसको ये पूछते हैं, एक सेल्स मैन को फ़िक्स तनख्वाह और साथ में उस माल के नफ़े में से 25% कमीशन देना जो माल वो सप्लाई करे या जिसकी फ़रोख्त में उसका किरदार हो, मसलन किसी से रब्ता करके इसको कायल करना, क्या ये तरीका सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जो सूरत इन्होंने पूछी है ये इजारा की सूरत है कि एक आदमी दूसरे को अपनी खदमात दे रहा है और दूसरा उन खदमात का एवज़ दे रहा है। तो इजारा की सूरत में ये तो दुरुस्त नहीं है कि टोटली जो उसका मुआवजा है, मेहनत करने वाले का मुआवजा, वो उस चीज़ की नफ़ा और प्रॉफिट पर रखा जाए और प्रॉफिट का फ़ीसदी हिस्सा उसके लिए तय किया जाए। ये तो दुरुस्त नहीं है कि टोटली उजरत ही इस सूरत में इसी तरीके से तय हो। लेकिन अगर कुछ फ़िक्स तनख्वाह है जो बारहर मिलनी है और कुछ फिर इंसेंटिव के तौर पर तरगीब के लिए और कारोबार में मज़ीद रग़बत पैदा करने के लिए और ये कि वो अपनी मेहनत दिल जान लगा कर करे, उसके लिए कुछ फ़ीसदी हिस्सा भी मुनाफे का रखा जाए बतौर कमीशन के, तो इसमें भी हर्ज नहीं है, ये सूरत दुरुस्त है। तो इन्होंने जो सूरत पूछी है खुलासा ये है कि ऐसा करना दुरुस्त है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। कोयटा से वो ज़ुहैर साहब पूछते हैं, एक दुकानदार मुलाजिम को तनख्वाह भी देता है और माल बेचने पर कुछ % कमीशन भी देता है, जायज़ है? बस ये भी उसी तरह सवाल है और जायज़ है सूरत। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कोयटा से ईसा बिन अबान साहब का सवाल है, हमारे गांव में बाज़ उलमा कहते हैं कि चर्स और अफ़यून वग़ैरह की आमदनी पर हज और ज़कात है और बाज़ कहते हैं कि नहीं है। अब शरीयत की रूह से इसका क्या हुक्म है? नीज़ इसका कारोबार कैसा है? शरन जायज़ है या नाजायज़ है? और फिर उस पर हज और ज़कात का क्या हुक्म होगा? बस इन्होंने चर्स और अफ़ीम को मिलाया है और एक जैसा करार दिया है, जबकि हकीकत में इनके हुक्म में फ़र्क है। अफ़ीम जो है वो सिर्फ नशे के लिए और नाजायज़ तौर पर इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि बहुत सारे उसके जायज़ इस्तेमालात हैं। खुसूसन दवाइयों में कुछ 600 से ज़ायद दवाएँ हैं जिसमें ये इस्तेमाल होता है। तो एक अहम अंसर है इलाज मुआलजे का, तो इस वजह से इसकी तिजारत और इसकी ख़रीद फ़रोख्त जायज़ है। अलबत्ता जिस शख्स के बारे में यकीन हो कि ये नशे के लिए ही इसको इस्तेमाल करेगा तो उसको बेचना फिर जायज़ नहीं है और उस सूरत में जो कीमत हासिल होगी वो भी जायज़ नहीं होगी। लेकिन अगर ये इल्म नहीं है किसी के बारे में तो इसकी ख़रीद फ़रोख्त बज़ात ख़ुद ये नाजायज़ नहीं है। जबकि चर्च जो है ये बहरहाल एक नशा और ही चीज़ है और नशे ही के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, कोई जायज़ मकसद इसके पीछे नहीं है, तो उसका इस्तेमाल भी जायज़ नहीं है और उसकी तिजारत भी जायज़ नहीं है।
تو یہ تو ان کے تجارت اور خرید کاروبار کا حکم ہے. باقی جو آمدنی پر حج والی بات ہے تو یہ اصول سمجھنا چاہیے کہ حرام مال اگر خالص حرام مال کسی کے پاس ہے تو اس کی وجہ سے حج لازم نہیں ہے، اس لیے کہ حرام مال اس کی ملکیت میں ہے نہیں، وہ تو ان مالکان کی ہے جن سے پیسہ لیا گیا ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو ان کے ورثہ کا ہے، اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر کار خیر میں خرچ کرنے کے لیے ہے. تو اپنی ملکیت میں اس کے ہے نہیں، تو جب ہے نہیں تو اس کی وجہ سے حج فرض بھی نہیں ہوگا. اور اگر حج کوئی ادا کر بھی لے گا تو اس کا حج قبول نہیں ہوگا. حدیث میں صراحت سے وضاحت سے بات آئی ہے کہ ایسے شخص کے حج پر سوائے تقاعد کے کوئی فائدہ مرتب نہیں ہوگا اور کوئی ثواب اس کو نہیں ملے گا. البتہ اگر ایسی صورت ہے کہ مال حرام اور حلال دونوں اس کے پاس ہے تو پھر اگر حلال مال کی مقدار اتنی ہے جس سے حج ادا کیا جا سکے تو اس پر حج کرنا لازم ہے، اور اس مال کے اتنے حصے سے جب حج ادا کرے گا تو درست بھی ہوگا. یہ الگ بات ہوگی کہ اس کے مال میں جو حرام پورشن اور جو تناسب شامل ہے تو اس کا صدقہ کرنا بہرحال اپنی جگہ ضروری رہے گا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مصعب، جزاکم اللہ. اور اگلا سوال ہے ابو عفان صاحب کا کوئٹہ سے، صحت کارڈ فروخت کرنا کیسے؟ بس اگر حکومت کی طرف سے یا جو بھی ادارہ جس نے کارڈ جاری کیا ہے اگر اس کی طرف سے اس کی اجازت نہ ہو تو پھر تو بالکل جائز نہیں ہے، اور اگر اس کی طرف سے اجازت ہے اور بیچا بھی اسی آدمی کو جا رہا ہے جو اس سہولت حاصل کرنے کے لیے حقدار ہے تو پھر اس کا عوض لیا جا سکتا ہے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ. آواز کلیئر نہیں ہے، ہمارے پروڈیوسر صاحب اس میں لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد آواز کلیئر ہو جائے گی. اگلا سوال ہے ابو ظہبی سے عمران صاحب کا. جی، میرے دوست کو قرآن پاک ہدیے میں ملا ہے جو کافی زیادہ تعداد میں ہے، وہ اسے پاکستان بھیج رہا ہے. اگر کارگو میں بھیجا جائے تو ظاہری سی بات ہے وہ اسے ادھر ادھر پھینکتے ہیں اور احترام کا وہاں اہتمام نہیں کیا جاتا. تو کیا کارگو کے ذریعے سے قرآن مجید کو اس طرح بھیجنا درست ہے، اور اگر درست نہیں ہے تو درست طریقہ کیا ہوگا؟ بس اگر کارگو والے مسلمان ہیں اور پھر جس کارٹن میں جس بھی چیز میں یہ رکھا ہوا ہے تو اس میں بالکل جو ہے نا وہ واضح طور پر اس پر لکھا ہوا بھی ہو کہ اس میں قرآن شریف اور مقدس اوراق ہیں اور اس کا احترام ملحوظ رکھا جائے، تو یہ دو احتیاط ہے اگر یہ اپنی طرف سے کر لے کہ مسلمان کارگو کا انتخاب کرے جو اس کا عملہ مسلمان ہو، اور ساتھ یہ ہے کہ اس پر لکھ بھی لے تو ان کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے. اس کے بعد بھی اگر وہ بے احترامی کرتے ہیں تو وہ ان کا اپنا قصور ہوگا. اب ظاہر ہے کہ بھیجنے کا یہی طریقہ ہے، اگر اس سے بہتر طریقے سے بھیج سکتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اسی سے بھیجنا ہوگا، لیکن اگر کارگو کے ذریعے ہی بھیجنا ہے تو یہ احتیاط کرنا ضروری ہوگا. بہت بہت شکریہ مصعب. اور ایمن صاحب امریکہ سے پوچھتی ہیں، اگر جمعرات یا جمعہ کے دن کوئی اپنی تلاوت کر رہا ہو اور درمیان میں سورہ کہف آ جائے اور وہ بھی پوری پڑھ لے تو کیا اس سے جمعہ کے دن کی سورت کہف پڑھنے والی فضیلت حاصل ہو جائے گی یا اس فضیلت کے حصول کے لیے الگ سے پڑھنا پڑے گا؟ بس جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن سورۃ کہف کی تلاوت جب کی جائے تو فضیلت حاصل ہو جاتی ہے، اس کے لیے الگ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا اگر تلاوت کے تسلسل میں سورۃ کہف کی تلاوت بھی کی جائے تو انشاءاللہ اس سے وہ فضیلت اور ثواب حاصل ہوگا. جی جزاکم اللہ. احمد علی صاحب کا سوال ہے، تعویذ لکھ کر دینے پر اجرت لینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ بس تعویذ لکھ کر دینا یہ چونکہ علاج معالجہ ہی کا ایک طریقہ ہے، اور جیسے کہ علاج کے لیے باقی اسباب اختیار کیے جاتے ہیں اور اس کا عوض بھی لیا جاتا ہے تو یہ بھی ایک سبب ہے اور اس کا عوض بھی لیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. ثاقب شبیر صاحب کا سوال ہے، دوائی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا وہاں گنجائش نکل آئے گی؟ بس حدیث کے جو الفاظ ہے اس میں تعمیم ہے، عام ہے کہ جو بھی چیز کھانے پینے کی ہے اس سے پہلے اللہ کا نام لیا جائے، اور اللہ کا نام لینے کا مقصد یہی ہے کہ یہ چیز اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ اس میں تاثیر ڈالنے والا ہے تو وہ اس میں میرے لیے برکت اور خیر عطا فرمائے. تو ظاہر ہے کہ یہ جیسے کہ عام کھانے میں اس کی ایک لاجک بنتی ہے تو دوا کھانے میں بھی کوئی استثناء کی وجہ نہیں ہے، تو دوا کھانے سے پہلے بھی اللہ کا نام لیا جائے، اگر دل میں لیا جائے تو بھی کافی ہے. بہت بہت شکریہ مصعب. اور یہ عامر حسن جیلانی صاحب پوچھتے ہیں، کہہ رہے ہیں جی میں نے 28 فروری کو سوال پوچھا تھا، ابھی تک جواب نہیں ملا. میرے سسر بینک میں کام کرتے ہیں، براہ راست سودی معاملات سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ علماء حق کا ایک طبقہ اس کے بھی عدم جواز کا قائل ہے اور میں انہی کو فالو کرتا ہوں، تو کیا میرے لیے گنجائش ہے کہ میں کبھی کبھار جواز کے فتوے پر عمل کر لوں یا ان کے دیے ہوئے پیسوں کو کرایہ وغیرہ میں استعمال کرنے پر خرچ ہوں؟
बस अगर उनकी जो मुलाजमत है, अगर वो डायरेक्ट सूदी मामलात और मुआहदात अंजाम देने का नहीं है और उनका डायरेक्ट इन मामलात से ताल्लुक़ नहीं है, तो फतवे की रूह से उनकी आमदन जो है वो जायज़ है। तो अगर आप कोई सहूलत हासिल कर ले तो उसमें कोई हर्ज नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुसाब। और बशीर खान साहब कराची से पूछते हैं, दांत टूटा हुआ हो तो क्या पक्का दांत लगवा सकते हैं, दोस्त पक्का? जी लगा सकते, इसमें कोई हर्ज नहीं है। कोई हर्ज की बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मुसाब। और अगला सवाल मुफ्ती अहमद ख़ान साहब की खिदमत में है। अब्दुल्ला बेग साहब का कश्मीर से, जैद की सास बेवा हो गई तो जैद का बाप उससे निकाह कर सकता है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, चूँकि ये उसकी महरम नहीं है ये खातून, इसलिए इनका निकाह आपस में हो सकता है। ठीक, बहुत शुक्रिया जी। KPK से अब्दुल्ला साहब पूछते हैं, क्या मोबाइल पर इस तरह निकाह हो जाता है कि लड़का अपने दो दोस्तों को जमा करे, मोबाइल का लाउड स्पीकर खोल दे और दोनों दोस्त लड़की की आवाज़ सुने और ईजाब व कबूल उन गवाहों की मौजूदगी में हो जाए, निकाह दुरुस्त हो जाएगा? पहली बात तो ये है कि लड़की का इस तरह ख़ुद निकाह करना ये इस्लामी तालीमात के बिल्कुल मुनाफी है और बिल्कुल ये दुरुस्त तरीका नहीं है। लड़की का निकाह उसके औलिया के ज़रिए से ही होना चाहिए और बाज़ सूरतों में तो निकाह मुनाकिद भी नहीं होता, इसलिए ये तो एक बात पहले से जहन में रखनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि इस तरीके से निकाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि एक ये मशकूक तरीका है, तो क्योंकि इसकी किसी सूरत भी ऐसा नहीं है कि इसकी ज़रूरत पेश आती हो तो इस बहस में पढ़ना कि आया इस तरह निकाह हो जाता है या नहीं हो जाता, तो ये एक बेफ़ायदा बहस होगी। ठीक है। तो इसका आसान तरीका ये है कि अगर लड़का किसी दूसरी जगह पर है और लड़की किसी दूसरी जगह पर है या इनके औलिया जो हैं वो कहीं दूर दराज इलाकों में हैं, तो जहाँ पर निकाह ये करना चाहते हैं, जहाँ पर ये मजलिस निकाह मुनाकिद करेंगे, तो वहाँ पर जो भी इनमें से दूर है तो वहाँ पर किसी शख्स को अपना वकील बना दे। वो चाहे मोबाइल पर वकील बनाए और कह दे कि जी आप मेरा निकाह फ़लाँ मर्द से, या वो कह दे कि आप मेरा निकाह फ़लाँ औरत से करवा दें, तो वहाँ पर वो वकील उसकी तरफ से ईजाब और कबूल कर ले तो ये निकाह हो जाएगा। तो ये टेलीफोन पर या इंटरनेट वगैरह पर निकाह करने की चूँकि कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए इस बहस में भी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं कि इस तरह निकाह हो जाता है या नहीं हो जाता। बहुत बहुत शुक्रिया मुसाब। फातिमा साहब कराची से पूछती हैं जी कि मेरे ससुर की डेथ हो गई है, मेरी सास विंटोजिनो क्रीम या बाम इस्तेमाल कर सकती है जबकि उसमें स्मेल होती है, इसी तरह क्या शैम्पू के इस्तेमाल में कोई हर्ज तो नहीं है मुझे? जी ये बात तो बिल्कुल सही है कि जिस खातून के शोहर की वफ़ात हो गई हो तो वो इद्दत के दौरान कोई खुशबू वगैरह नहीं लगा सकती जी। लेकिन ये जो इन्होंने विंटोजिनो और दूसरे बाम वगैरह के बारे में पूछा, तो एक तो इनमें कोई ऐसी खुशबू नहीं होती है कि जिसको बतौर खुशबू के इस्तेमाल किया जाए, और दूसरा इनको लगाने का मकसद जो है इलाज है, कोई खुशबू के मकसद से नहीं लगाई जाती, इसलिए इनका इस्तेमाल तो जायज़ है। ठीक है। इसी तरह शैम्पू जो है इसके भी इस्तेमाल का एक मकसद तो ज़ीनत इख्तियार करना होता है, बालों को नरम करना होता है, और एक मकसद सफाई हासिल करना होता है। तो ज़ीनत इख्तियार करने की मकसद से या इसी तरह बालों को नरम करने के मकसद से तो इसका इस्तेमाल जायज़ नहीं है, लेकिन सफाई हासिल करने की खातिर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुसाब। और एजाज साहब कतर से पूछते हैं, एक आदमी ने बीवी को 2 मरतबा तलाक तलाक कहा, तीसरी मरतबा तलाक नहीं कहा, ये लफ्ज़ अल्फाज कहे कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, इसका क्या हुक्म है? क्या तलाक हो जाएगी? तीनों तलाक़ें हो जाएगी? देखें, पहले 2 अल्फाज जो इन्होंने कहे उससे तो 2 तलाक़ें हो गई, और तीसरे लफ्ज़ से इनका मकसद अगर अपने पहले ही जो इन्होंने 2 तलाक़ें दी उनकी वजाहत मकसूद हो, ये बाकायदा इन्होंने नियत की हो कि जो इन्होंने पहले 2 तलाक़ें दी हैं उसकी वजाहत कर रहे हैं और उसका एक नतीजा बयान कर रहे हैं, फिर तो तीसरी तलाक़ नहीं होगी। लेकिन अगर इनकी ऐसी नीयत न हो तो फिर चूँकि छोड़ दिया का लफ्ज़ एक सरीह लफ्ज़ है जिससे बिला नियत की भी तलाक़ हो जाती है, तो 3 तलाक़ें वाक़ हो जाएंगी और अब इनका आपस में रहना जायज़ नहीं होगा। जायज़ नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कराची से शहीर ख़ान साहब का सवाल है, 4 साल पहले मेरे वालिद ने तलाक़ नामे पर ज़बरदस्ती दस्तखत करवाए, मैंने ज़ुबान से तलाक़ नहीं कही, मैंने तलाक़ के मसले पर फतवा लिया तो पता चला कि तलाक़ वाक़ई नहीं हुई है। मैंने अपनी बीवी को बताया मगर वो उस वक्त वापस नहीं आई, अब वो आना चाहती है मगर इसके घर वाले नहीं आने देते, इस सूरत मुझे क्या करना चाहिए? जी, इनके सवाल में 2 बातों की वजाहत की ज़रूरत है। एक तो ये कि इनके वालिद ने जो ज़बरदस्ती की तो वो ज़बरदस्ती की नोयत क्या थी जी, चूँकि इसकी वजह से हुक्म मुख्तलिफ होता है, तो ये वजाहत करें कि ज़बरदस्ती की क्या नोयत थी और किस तरह इनको मजबूर किया गया। और दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने जिस दस्तावेज़ पर दस्तखत किए थे तो उसमें कितनी तलाक़ें मज़कूर थीं, तो ये दोनों बातें जब वजाहत करेंगे तो फिर इसका जवाब दिया जा सकता है कि आया पहले तलाक़ वाक़ हो गई या नहीं, और आया अब इनके इकट्ठे रहने की कोई सूरत हो सकती है या नहीं हो सकती। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्बास अबू तलहा साहब का सवाल है, एक बंदा जब भी घर आता है
تو بیوی سے جھگڑا کرتا ہے، اسے کہتا ہے جاؤ تم میری طرف سے فارغ ہو، اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ۔ درجنوں مرتبہ اس نے بیوی کو یہ جملے کہے ہیں، لیکن پھر صاف طور پر 3 مرتبہ طلاق بھی دے دی ہے۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ بیوی کے ابھی بھی طلاق اس کو ہوئی ہے، ابھی طلاق ہوئی ہے، یا پہلے کے فارغ کے الفاظ سے اس کو طلاق واقعہ ہو چکی تھی؟ دیکھیں یہ سوال اور اس سے اگلے سوال میں دونوں میں کچھ وضاحت کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اس میں فارغ کا لفظ ہے اور اس سے اگلے سوال میں آزاد کا لفظ ہے، اور یہ دونوں الفاظ ایسے ہیں کہ علاقے میں عرف جو ہو اس کے اعتبار سے ان کا حکم مختلف ہوتا ہے۔ یعنی اس علاقے میں یہ الفاظ خاص طلاق کے لیے ہی استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی ان الفاظ کو جب بولا جائے تو اس سے طلاق کا ہی مطلب سمجھا جاتا ہے یا کچھ اور مطلب بھی سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ وضاحت کر دیں، ورنہ اس کا حکم میں اتنی پھر تفصیل ہے کہ یہ ان کے لیے پیچیدہ بن جائیں گی دونوں مسائل میں۔ تو اس لیے یہ وضاحت کریں کہ ایک تو ان کے علاقے میں جو فارغ کا لفظ ہے، یہ جب بیوی کو بولا جائے تو اس سے مراد طلاق ہی ہوتی ہے یا کبھی اور بھی کسی معنی کے لیے بولا جاتا ہے۔ اسی طرح آزاد کا جو لفظ ہے ان کو بھی یہ وضاحت کرنی چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ دونوں سوالات میں 2 دفعہ یہ واقعہ پیش آ رہا ہے، یعنی شوہر نے ایک دفعہ پہلے کہا فارغ کہا، پھر بعد میں طلاق دے دی۔ اسی طرح دوسرے میں بھی اس طرح ہے کہ ایک دفعہ کہا پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ اس طرح کے الفاظ کہے۔ تو یہ بھی وضاحت کریں کہ اس دوران ان کے آپس میں کیا تعلقات میاں بیوی کی حیثیت سے یہ رہتے رہے ہیں، یا کوئی خاتون یا حاملہ اگر ہو تو اس کی کوئی ولادت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو یہ پوری وضاحت کریں تو اس کا جواب دیا جا سکے گا، کیونکہ یہ اگر اس طرح تفصیل بیان کی جائے تو انہیں اپنا اصل مسئلہ سمجھ میں نہیں آ سکے گا۔ بہت شکریہ۔ محمد ذاکر اللہ صاحب بلتستان سے جو پوچھ رہے ہیں ان کا بھی یہی مسئلہ ہے؟ جی، اس سے اگلا سوال جو ہے وہ بھی اس میں بھی یہی وضاحت کی ضرورت ہے۔ بلتستان سے جو آپ نے سوال پوچھا ہے وضاحت درکار ہے مصعب کے بقول، آپ وضاحت سے دوبارہ سوال لکھیں گے تو انشاءاللہ اس کو شامل کیا جائے گا۔ یہ اس کے سب سے اچھے طریقہ یہ ہے جو سوال ذرا طویل ہوتے ہیں، ان کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں، شکوں میں لکھنے پڑتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ یہاں ان کو بھیجیں، کسی دارالافتاء سے تحریری طور پر رجوع کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اور اگلا سوال ہے فروخ اسلام صاحب گڈھاکا سے، کوئی شخص حالت احرام میں حلق سے پہلے ہی احرام کھول دے، بعد میں حلق کرے تو کیا جرمانہ وغیرہ آئے گا سب؟ جی، حلق سے پہلے احرام کھول دینے سے مقصد ان کا بظاہر یہ ہے کہ انہوں نے احرام کی چادریں کھول دیں اور سلے ہوئے کپڑے پہن لیے۔ جی، تو اب اس میں انہوں نے پھر احرام کی کیا کیا خلاف ورزیاں کی یہ تو انہوں نے یہاں پر نہیں بتایا، وہ تو اگر یہ تفصیل بتائیں گے تو اس کا حکم بتایا جا سکے گا۔ لیکن اگر انہوں نے صرف سلے ہوئے کپڑے پہنے ہیں تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر ایک دن یا ایک رات سے کم مدت انہوں نے یہ سلے ہوئے کپڑے پہنے ہوں حلق کرانے سے پہلے، تو پھر تو اس کے لیے ایک صدقہ ان کو دینا لازم ہوگا، یعنی یہ صدقۃ الفطر کی جو مقدار ہوتی ہے تقریباً 2 کلو گندم، اس کے پیسے دینے ہوں گے ان کو۔ اور اگر ایک دن یا ایک رات یا اس سے زیادہ مقدار انہوں نے سلے ہوئے کپڑے پہنے ہیں حلق کرانے سے پہلے تو پھر ان کے ذمے دم لازم ہوگا۔ تو باقی اگر انہوں نے اس کے علاوہ اور کوئی خلاف ورزی کی ہے تو وہ بتائیں گے تو اس کا حکم بتایا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ فرید صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں جی، کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے کوئی کھانے کی چیز لے کر مسجد میں نمازیوں کو کھلائی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم یا زکوٰۃ کے رقم سے خریدی گئی کوئی چیز وہ صرف کھلا دینا، یعنی کسی کو بٹھا کر کھلا دینا، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، بلکہ مستحق زکوٰۃ کو اس کا مالک بنانا ضروری ہے۔ اگر کھانا بھی دینا ہو تو اس کو مالک بنایا جائے، چاہے وہ اس کھانے کو وہیں بیٹھ کر کھائے یا اپنے ساتھ لے جائے، تو اس طرح زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب نمازیوں کو جو انہوں نے دیے ہیں تو آیا وہ مستحق زکوٰۃ تھے یا نہیں تھے، تو اس کا دار و مدار اس پر ہے۔ اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہوں اور انہیں اس کھانے کا باقاعدہ مالک بنایا گیا ہو تب زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اگر محض بٹھا کر کھلا دیا گیا ہے جو عام طور پر کھانا کھلانے کی صورت ہے، اس صورت میں تو زکوٰۃ بالکل ادا نہیں ہوگی، چاہے وہ مستحق زکوٰۃ ہوں یا نہ ہو۔ تو یہ اس میں تفصیل۔ بہت بہت شکریہ۔ مفتی طارق مسعود صاحب، محمد سالم صاحب کا سوال آپ کی طرف آ رہا ہے، اگر کوئی عورت وضو کرنے کے بعد مہندی لگائے اور سوکھ جانے پر بغیر ہاتھ پیر دھوئے نماز پڑھے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اسی طرح وضو کے بعد میک اپ کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہندی اگر سوکھ جائے تو اس کے اندر اگر پانی چلا جاتا ہے تو وضو ہو جائے گا، ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ صحیح۔ باقی مہندی میں پانی جاتا ہے یا نہیں جاتا یہ دیکھنا، کیونکہ اب مہندیاں مختلف قسم کی آ رہی ہیں، اس کے لیے ایک تھوڑا سا تجربہ کر لینا چاہیے۔ کوئی بھی ایسا کیمیکل یا کوئی بھی ایسی چیز جس کے بارے میں یہ خیال ہو کہ اس میں پانی جاتا ہے یا نہیں جاتا، یہ دیکھنے کے لیے ایک اصول ہے، ضابطہ ہے کہ وہ چیز کاغذ پہ لگائیں اور جب وہ خشک ہو جائے تو اس پہ پانی ٹپکائیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر وہ پانی آر پار ہوتا ہے اور کاغذ کی نچلی جانب تر ہو جاتی ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ پانی اس کے اندر سرایت کر رہا ہے، اور اگر کاغذ کا نچلا حصہ تر نہیں ہوتا تو یہ اس کی علامت ہے کہ پانی اس کے اندر نفوذ نہیں کر رہا۔
تو یہی اصول مہندی کا ہے، اور کوئی بھی رنگ دار چیز لگائی جائے سب کا یہی اصول ہے۔ ٹھیک دوسرا انہوں نے کیا پوچھا ہے، ایک اور بات میک اپ کر کے میک اپ کا بھی یہی ہے کہ اس میک اپ کو کاغذ پہ لگائیں آپ، اور پانی ٹپکا کے دیکھیں، اگر پانی آر پار ہو رہا ہے تو اس کا مطلب اس میک اپ کے اندر سے پانی چلا جاتا ہے، ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ مصعب۔ تو کاغذ کا بھی میک اپ کرنا پڑے گا، پھر ڈبل خرچہ ہے مصعب۔ ایسے تو ابو بلال صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں، ہمارے ہاں اٹیچ باتھ روم ہے، اس میں WC اور بیسن دونوں قریب قریب لگے ہوئے ہیں، مگر باتھ روم بڑا ہے، کیا اس میں وضو کرنے کے وقت دعا پڑھی جا سکتی ہے یا باتیں کرنے کی گنجائش؟ نہیں، دل میں دعا پڑھنی چاہیے، کیونکہ بیت الخلاء بھی اسی کے ساتھ ہے، تو اس لیے زبان سے دعا کرنا یہ خلاف ادب معلوم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جی۔ حبیب اللہ صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، رستے میں مسواک کرنا صحیح ہے یا مکروہ؟ مسواک کسی بھی وقت کہیں بھی کی جا سکتی ہے، البتہ رستے میں لوگوں کے سامنے مسواک کرنا، اس میں بعض لوگوں کو کراہت ہوتی ہے کہ آپ کسی کے سامنے اپنے دانت کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی گھسائی بھی کر رہے ہیں، تو بعض لوگوں کو اس عمل سے گھن آتی ہے، تو اس لیے کسی کے سامنے یہ عمل کرنا یہ بہرحال ایک مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ بہت بہت شکریہ صاحب، جزاکم اللہ۔ حبیب اللہ صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں جی، محمد فیضان صاحب انڈیا سے، ان کا یہ سوال ہے، امام نے سجدہ سہو کے لیے سلام پھیرا، مسبوق سلام سمجھ کر کھڑا ہو گیا، تو کیا اس کو واپس لوٹ آنا چاہیے؟ اگر نہ آئے اور اسی حالت میں اپنی بقیہ نماز اس نے پوری کر لی تو نماز درست ہو جائے گی؟ جی، مسبوق پر لازم تھا کہ وہ واپس لوٹے، کیونکہ ابھی امام نماز سے خارج نہیں ہوا ہے، اگر مسبوق واپس نہیں لوٹا تو اس کو پھر نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ کچھ لاکھ سے ابو بلال صاحب اگین، ہم اکثر اوقات سنت نماز مسجد کے بجائے گھر میں پڑھتے ہیں، کوئی حرج تو نہیں؟ سنت تو گھر میں ہی پڑھنا افضل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اور نماز کا کچھ حصہ گھر میں بھی رکھا کرو، اور اس سے مراد سنت ہی ہے۔ البتہ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جن کو یہ اطمینان ہو کہ گھر میں سنتیں پڑھ لیں گے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ اگر گھر میں سنت کے لیے جاؤ تو پھر سستی ہو جاتی ہے، مشغول ہو جاتا ہے انسان، اور سنتیں چھوٹنے کا غالب گمان ہوتا ہے، تو جس کو ایسا غالب گمان ہو اس کے لیے پھر افضل یہی ہے کہ وہ مسجد ہی میں سنت موقع پڑھ لے۔ بہت بہت شکریہ مصعب۔ اور اگلا سوال شریف خان صاحب کا ہے دبئی سے، یہاں دبئی سے ابوظہبی جاتے ہوئے رستے میں جو نماز پڑھنے کی جگہ ہے وہاں پر عربی لوگ ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی جماعت سے پڑھتے ہیں، کیا ان کے پیچھے نماز جائز ہو جائے گی؟ جبکہ وہ عصر کی قصر پڑھتے ہیں اور ہم ظہر کی پڑھتے ہیں، تو الگ الگ نمازیں؟ نہیں، الگ الگ نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتے، اور فقہ حنفی میں دو نمازوں کو اکٹھا بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے فقہ حنفی میں دلائل بھی مضبوط ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ صریح اور صحیح احادیث ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو جمع کیا ہے، تو یہ احادیث صحیح تو ہیں مگر صریح نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، صحیح تو ہیں، بخاری اور مسلم کی روایتیں، مگر اس معنی پر صریح نہیں ہے کہ نمازوں کو آپ نے قضا کیا ہو، بلکہ اس میں دیگر روایات کو اگر ہم ملاتے ہیں تو یہ اس بات کی بہت مضبوط تائید ہوتی ہے کہ یہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مراد کیا ہے کہ ظہر کو مؤخر کیا عصر کے قریب تک اور پھر فوراً عصر پڑھ لی، اسی طرح مغرب کو مؤخر کیا عشاء کے قریب تک لے گئے اور مغرب قضا ہوتے ہی عشاء پڑھ لی، یعنی عشاء کا وقت داخل ہونے پر۔ تو یہ جو جمع سوری ہے اس کے بہت مضبوط دلائل ہیں فقہ حنفی میں، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی عذر کے دو نمازوں کو جمع کیا ہے، بغیر بارش کے، بغیر کسی عذر کے، اور صحابی نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا تاکہ امت میں حرج واقع نہ ہو۔ تو تمام ائمہ اس حدیث میں جیسے تعویل کرتے ہیں کہ یہاں حقیقی جمع مراد نہیں ہے بلکہ صورتاً جمع مراد ہے، تو جیسے یہاں جمع کے الفاظ میں صورتاً جمع مراد ہے تو ایسے ہی باقی جمع کے الفاظ میں بھی صورتاً جمع مراد ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نمازیں اپنے مقررہ اوقات پر فرض ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے متواتر بھی ہے، صریح بھی ہے، صحیح بھی ہے، یہ ہر قسم کی نمازوں کو شامل ہے، ٹھیک ہے، یعنی سفر کی نمازوں کو بھی اور حضر کی نمازوں کو بھی۔ لیکن بہرحال مسئلہ اختلافی ہے، تو عرب اگر یہ کرتے ہیں، جو سعودی عرب کے عرب، سب عرب بھی نہیں کرتے، بہت سے عرب فقہ حنفی پر بھی عمل کرتے ہیں، لیکن جو عرب یہ کر رہے ہیں تو ان پہ ملامت نہ کی جائے، وہ امام احمد بن حنبل کے مذہب کو فالو کرتے ہیں، لیکن خود ان کے پیچھے صرف ظہر پڑھی جائے، عصر اپنے وقت پر پڑھی جائے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ اور اگر وہ عصر پڑھ رہے ہیں اور آپ ظہر پڑھ رہے ہیں تو پھر تو ویسے ہی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نمازوں کی جنس بہرحال مختلف ہے۔ بہت بہت شکریہ صاحب۔ اناؤنسمنٹ ہے یہاں پہ ایک، اور اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے مکرم، ہمارے معزز جو دیکھنے والے ہیں، ویورز ہیں، ان کے لیے کہ اگر آپ یوٹیوب کو استعمال کرتے ہیں، یوٹیوب کے یوزر ہیں، تو GTR میڈیا ہاؤس کا یہ پروگرام یوٹیوب پر بھی لائیو ہوتا ہے، اور ہمارے اس پروگرام کے جو اہم مسائل ہیں شارٹ کلپس کی صورت میں 1 منٹ 1.5 منٹ، وہ ہم ان کو کلپس کی صورت میں یوٹیوب پہ، وہ اپلوڈنگ بھی ان کی ہوتی ہے فیس بک کی طرح، تو آپ یوٹیوب پہ GTR میڈیا ہاؤس کی جو اس کا چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور اس کو اپنے دوستوں تک بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں، اور آپ ہمیں ٹویٹر پہ بھی فالو کر سکتے ہیں GTR میڈیا ہاؤس کے ہی نام سے۔ اگلا سوال ہے جی،
مفتی طارق مسعود صاحب ہی کی خدمت ریاض سے مصطفیٰ صاحب پوچھتی ہیں، سعودیہ میں لوگ کہتے ہیں کہ وطر کی نماز مغرب کی طرح نہ پڑھیں، کیا حکم ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی نماز کو مغرب کی نماز کی طرح پڑھنے سے منع کیا ہے، تو یہ حدیث ان کا مستدل ہے جس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ بھئی ایک رکعت بالکل الگ پڑھے جائیں. لیکن حنفیہ کے نزدیک ایسا نہیں ہے. حنفیہ استدلال کرتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث لا یسلم الا فی آخرہن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وطر پڑھتے تھے اور صرف آخر میں سلام کیا کرتے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو زیادہ جانتی ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لن تجزی رکعۃ واحدۃ قط، کہ ایک رکعت کسی بھی صورت میں کافی نہیں ہو سکتی. رہی یہ احادیث جس میں آتا ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بواحدۃ یا صلاۃ اللیل مثنی وثنی فاذا خفت الصبح فاوتر بواحدۃ، 2 رکعتیں پڑھو جب صبح صادق کا خوف ہو تو 1 رکعت وطر پڑھو. تو یہ اوتر بواحدۃ کا جو یہ ترجمہ کیا جاتا ہے 1 رکعت وطر پڑھو، یہ اس کا یقینی ترجمہ نہیں ہے، کیونکہ اوترا یوترو ایتارن کا مطلب جفت کو طاق بنانا بھی ہوتا ہے. تو اوتر بواحدۃ کا مطلب یہ ہوا کہ پچھلی 2 رکعتوں کو 1 رکعت کے ذریعے طاق بنا دو. طاق کہتے ہیں نا کہ ایون اور آڈ عدد آپ کو معلوم ہے کہ جو 2 پہ تقسیم ہو جاتے ہیں وہ ایون کہلاتے ہیں، جو 2 پہ تقسیم نہیں ہوتے آڈ کہلاتے ہیں. تو حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی 2 رکعتوں کو 1 رکعت کے ذریعے آڈ بناؤ، جو ایون تھی اس کو آڈ بناؤ. تو یہ مطلب ہے. تو رہا وہ روایت جس میں آتا ہے کہ مغرب کی طرح نہ پڑھو، تو اس میں یہ ہے کہ جیسے مغرب کی تیسری رکعت میں قرات لازم نہیں ہے، تو وطر میں ایسا نہیں ہے کہ وطر کی بھی بالکل تیسری رکعت آپ مغرب جیسی بنا دیں اور اس میں قرات کیے بغیر آپ رکوع کر لیں. تو یہ تعویل اس روایت میں ممکن ہے. تو بہرحال تمام روایتوں کو جمع کیا ہے، لیکن پھر بھی مسئلہ بہرحال اختلافی ہے. ائمہ مجتہدین کے درمیان دونوں طرف دلائل ہیں، اور اسی وجہ سے اس مسئلے میں غلو جائز نہیں ہے، لیکن ایک مذہب کو فالو کرنا چاہیے اور دوسرے پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. تو میرا مقصد صرف یہ بتانا تھا کہ اس بارے میں جو حنفیہ ہیں ان کے دلائل بھی مضبوط ہیں، ان کو بالکل احادیث کے مخالف قرار دینا یہ بہرحال غلط ہے. بہت بہت شکریہ صاحب. اور یہ بار بار چر صرفیون آپ بار بار لکھ رہے ہیں، یہ اس سوال کا جواب شروع میں ہی ہو چکا ہے، تو ایسے لفظ لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ شروع میں ہی اگر آپ ٹرانسمیشن جڑتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں، کبھی آپ کے سوال ہم اتنی جلدی دے دیتے ہیں کہ آپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ سوالوں کے جواب ہمارے اتنی جلدی بھی ہو سکتے ہیں، تو امید ہم سے اچھی بھی رکھ سکتے ہیں آپ. بہت بہت شکریہ مصعب. مسز فرد صاحب شکاگو سے پوچھتی ہیں، گھر میں ڈے کیئر کرتی ہوں، ظہر کی نماز بہت جلدی میں پڑھنی پڑتی ہے، کیا 4 سنت کی جگہ قضائے عمری کی 4 فرض پڑھ سکتی ہوں؟ پڑھ تو سکتی ہیں، وہ اس سے قضائے عمری ادا ہو جائے گی، لیکن سنت مؤکدہ کا اس طرح معمول بنا کے چھوڑ دینا یہ بہت غلط عمل ہے. اس لیے ان کو چاہیے کہ سنت مؤکدہ کو داؤ پہ نہ لگائیں، سنت مؤکدہ اپنے وقت پر پڑھیں. البتہ نوافل جو یا غیر مؤکدہ سنتیں ہیں ان کو چھوڑ کے اس میں قضائے عمری مکمل کر لیں. بہت بہت شکریہ مصعب. شاہ صاحب ایران سے پوچھتے ہیں، جو لوگ ایران یا پھر دوسرے ملک میں بغیر ویزا اور پاسپورٹ کے رہتے ہوں وہ لوگ مقیم ہے یا مسافر؟ مقیم یا مسافر ہونے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ ویزے کے ساتھ ہیں یا بغیر ویزے کے ہیں. مقیم یا مسافر کا اس سے تعلق ہے کہ آپ اپنے وطن اصلی سے تقریباً 78 کلومیٹر دور گئے ہیں اور کسی جگہ 15 دن ٹھہرنے کا قیام کر لیں، چاہے ویزے کے ساتھ یا بغیر ویزے کے. تو جو لوگ بھی ایران یا کسی بھی ملک میں اس نیت سے رہیں گے اپنے وطن سے دور تو وہ مقیم بن جائیں گے، اور جو اس سے کم مدت میں ٹھہریں گے وہ مسافر رہیں گے. بہت بہت شکریہ مصعب. محمد اظہر خان صاحب ڈیرہ غازی خان سے پوچھتے ہیں، عمرہ کر کے ہم سارے مسلمان جب واپس آتے ہیں تو آب زمزم صرف 5 لیٹر ملتا ہے، جو آنے والے دوستوں اور فیملیز کے لیے پورا نہیں ہوتا. کیا آب زمزم میں اور پانی ملا کے آنے والوں کو دیا جا سکتا ہے؟ نیز کھجوریں دینے کا کیا حکم ہے؟ نہیں، یہ زمزم میں جو لوگ پانی ملا کے دیتے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں دھوکہ ہے، کیونکہ وہ لینے والا یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مکمل زمزم ہی ہے. تو اس لیے اگر پانی ملا کے دینا ہے تو پھر سامنے والے کو بتا دیا جائے کہ بھئی یہ اس میں کچھ تھوڑا سا زمزم بھی ہے اور باقی پانی بھی ہے. تو بعض تو یہاں تک سنا ہے کہ وہ ٹینکی میں 1 قطرہ 2 قطرے زمزم کے ٹپکا دیتے ہیں، پھر اس سے بالٹیاں بھر بھر کے دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ پھر وہ ظاہر ہے یہ سامنے والا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ آپ زمزم مکمل دے رہے ہیں، تو ان کو بتا دیا جائے کہ اس میں زمزم ہے، یہ زمزم نہیں ہے بلکہ اس میں زمزم ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مصعب. عارف صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، 5 دن میں 3 عمرے کریں گے تو حلق کا کیا طریقہ؟ عمرے 3 کریں 10 کریں، حلق کا وہی طریقہ ہے. ایک پہلی دفعہ تو بال سر سے اتر جائیں گے، اس کے بعد جب بھی عمرہ کریں گے سر پہ اگر بال نہیں ہیں جی تو خالی سر پہ اس طرح پھیر دیا جائے. اچھا جی، ہر دفعہ میں ایسا ہی ہوگا کہ خالی سر پہ اس طرح پھیر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، کس طرح پھیر دیا جائے گا وہ اس طرح کیونکہ سر پہ بال تو ہے نہیں، تو وہ جیسے پہلی دفعہ پھیرا تھا اسی طرح پھیرتے ہیں اس طرح اس طرح پھیر دیا جائے. جی بہت شکریہ مفتی.
محمد حسین خلیل خیل صاحب بٹ ریاض بٹ یا بٹ ریاض کشمیر سے پوچھتے ہیں جی، بینک کے لیے نئی عمارت بنانی ہے جس کو انتظامیہ کمیٹی مسجد کے روپیوں سے تعمیر کرنے جا رہی ہے، اس لیے کہ اس سودی بینک کا کرایہ مسجد کو دیا جا رہا ہے، ایسی مسجد میں نماز پڑھنے کا کیا ہوگا؟ جی، مسجد کی رقم سے سودی بینک کے لیے عمارت بنانا یہ تو ناجائز عمل ہے، اور اس کا کرایہ وصول کرنا بھی ناجائز ہے، اور اس کرائے سے جو مسجد بنی ہے اگر اس کی پوری تعمیر ہی اس کرائے سے ہوئی ہے تو اس میں نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے، تو مطلب اس عمل سے اجتناب ضروری ہے، اور مسجد کی رقم ایسی چیزوں میں بالکل لگانا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ ہدایت اللہ صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں جی، کیا ایک مسجد کا سامان لکڑی وغیرہ کسی دوسری مسجد میں لگا سکتے ہیں، یا اس چیز کو بیچ کر اس کی رقم کو مسجد میں استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یا ان کو اپنے استعمال میں لا کر اس کی رقم مسجد میں دی جا سکتی ہے نہیں؟ تینوں صورتوں کو بس یہ ساری صورتیں درست ہے، کسی دوسری مسجد میں بھی یہ چیزیں دی جا سکتی ہے، اور کوئی ذاتی استعمال کے لیے باقاعدہ اس کی جو قیمت مثل ہے، یعنی اس جیسی چیز کی جو واقعی بازاری قیمت ہے وہ ادا کر کے اس طرح کی چیز لے کر اپنے استعمال میں بھی لائی جا سکتی ہے، یہ سب صورتیں جائز ہیں۔ جائز ہے، بہت بہت شکریہ۔ چیچا وطنی سے علی حیدر صاحب کا سوال ہے، مسجد کے میناروں کا اسلام میں کیا حکم ہے؟ کیا مینار اور گنبد بنانا ضروری ہے مسجد میں؟ نہیں، اس معنی میں تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے بغیر مسجد کی تعمیر کو نامکمل کہا جائے۔ جی، البتہ یہ الگ بات ہے کہ پرانے زمانے میں تو بہت زیادہ ضرورت تھی کہ مینار اونچی ہے تو اس پر اذان کے لیے لوگ چڑھتے تھے، اور اذان اسی پر دی جاتی تھی، اور آواز اسی کے ذریعے سے پورے محلے کو پہنچ پاتی تھی۔ آج کل بھی لاؤڈ سپیکر وغیرہ میناروں پر ہی لگائے جاتے ہیں، اور اس سے ہی آواز اچھی طرح پہنچتی ہے، تو یہ ایک مصلحت ہے، اس میں مطلب کوئی فضول کام نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر گنجان آبادی ہے تو اس میں مسجد کی شناخت ہی میناروں کے ذریعے ہوتی ہے، جو ایک واقعی مصلحت ہے۔ تو اگر مسجد کی رقم سے مینار بنایا جائے، بشرطے کہ بہت زیادہ اسراف اور اس میں زیادہ خرچہ نہ ہو، بلکہ معمول کے مطابق خرچہ اس پر کیا جائے، تو یہ درست بھی ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی نہ بنائے تو کوئی گناہ نہیں ہے اس میں۔ بہت بہت شکریہ۔ مصعب طاہر رحمان صاحب سوال سے پوچھتے ہیں، ہمارے محلے میں 4 مساجد ہیں جو بہت قریب ہیں، ایک کے بعد ایک مسجد میں اذان شروع ہو جاتی ہے، یعنی ایک اذان ابھی پوری نہیں ہوتی، دوسری مسجد شروع ہو جاتی ہے، تو سب کا جواب دینا ضروری ہے یا اس مسجد کی اذان کا جواب دینا کافی ہے جس میں ہم نماز پڑھتے ہیں؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ اذان کے دوران باتیں کرنے پہ کوئی وعید تو نہیں؟ اذان کے دوران باتیں تو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ باتیں آپ کریں گے تو وہ جواب جو اذان کا ہے وہ آپ نہیں دے پائیں گے۔ اگر بہت ضروری بات ہے تو وہ کی جا سکتی ہے، اور اذان کا جو جواب ہے وہ بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن عام گفتگو کی بہرحال اجازت نہیں، یہ نامناسب ہے۔ باقی یہ کہ اگر متعدد اذانیں ہیں تو سب کا جواب دینا تو ضروری نہیں ہے، ایک ہی کا جواب دینا اذان کی سنت جو ہے اس سے ادا ہو جائے گی۔ اب یہ کہ کون سی اذان، تو اس میں دونوں قول ہے، ایک یہ ہے کہ محلے کی مسجد کی جو اذان ہے اس کا جواب دیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ پہلی جو اذان سنی جائے اسی کا جواب دیا جائے، تو ان دونوں میں سے جس بھی قول پر عمل ہو جائے تو کافی ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ اور اگلا سوال ہے جی ایمن صاحب اگین امریکہ سے، اگر کوئی جمعرات کے دن غسل کرتا ہے تو کیا اس سے جمعہ کے دن کی غسل کی سنت ادا ہو جائے گی؟ جمعرات کے دن کا مطلب اگر یہ ہے کہ رات شروع ہونے کے بعد جو جمعے ہی کا حصہ ہے، کیونکہ شریعت میں رات جو ہے اگلے دن کے تابع ہوتی ہے، تو اس میں اگر غسل کیا جائے تو اس سے جمعہ کی سنت ادا ہو جائے گی۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ جمعے کا غسل جمعے کے نماز کے جتنے قریب ہو تو اتنا زیادہ باعث ثواب ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ احمد رانا صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں، غسل فرض ہو جائے اور نماز کا وقت قضا ہونے لگے تو کیا حکم ہے؟ اگر تیمم کر کے نماز پڑھ لیں تو کیسا ہے، یا قضا ہونے دینا؟ اگر پانی موجود ہے تو پھر تیمم کی کوئی صورت نہیں ہے، یہ غسل کرے، اور اگر اس دوران میں نماز قضا ہو جائے تو بعد میں قضا پڑھ لیں۔ ٹھیک، تیمم کی گنجائش نہیں ہے پانی کی موجودگی۔ بہت شکریہ۔ اعجاز علی صاحب مقبوضہ کشمیر سے پوچھتے ہیں، فرض کی چوتھی رکعت میں تشہد میں بیٹھنے کے بجائے بھولے سے کھڑا ہو جائے بندہ تو کیا کرے؟ بس اس کو چاہیے کہ واپس آئے، تشہد پڑھ کر پھر سجدہ سہو کرے، اور یہ واپس آنے کا حکم کافی حد تک اس کی طرف متوجہ ہے، یعنی اگر یہ کھڑا ہو گیا تو بھی، قرات کر لی تو بھی، رکوع کر لیا تو بھی، البتہ اگر سجدہ کر لیا 5ویں رکعت کا، تو اگر چوتھی رکعت پر یہ بیٹھے نہیں ہے تو پوری نماز ان کی باطل ہو گئی۔ ٹھیک ہے، البتہ اگر چوتھی رکعت پر یہ بیٹھے ہوں تو پھر 5ویں رکعت کے ساتھ چٹھی پہ ملا لے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے،
تو 2 رکعت نفل ہو جائے گی اور 4 رکعت فرض ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ ہندوستان سے عبداللہ صاحب کا سوال ہے، مجھے فرض نماز میں بہت زیادہ کھانسی آتی ہے، اور کھانسی آئی اور میرے منہ سے نکل گیا، ارے یار، تو کیا نماز پر کوئی اثر تو نہیں پڑا؟ جی یہ گفتگو ہے اور عام گفتگو ہے اور نماز اس سے فاسد ہو جاتی ہے، تو نماز نہیں ہوگی۔ شکریہ۔ اٹلی سے عرفان علی صاحب پوچھتے ہیں جی، اگر کوئی نماز میں سورہ پڑھتے پڑھتے آگے سے بھول جائے، یعنی آگے اس کو نہیں آ رہا، میں نے آگے کیا پڑھنا ہے، آیت یاد نہیں آ رہی، تو وہ وہاں سے اس سورت کو وہاں چھوڑ کر دوسری سورت شروع کر سکتا ہے؟ بس 3 رکعت 3 آیات کی بقدر جو مختصر آیات ہے سورۃ کوثر جیسی، تو اس کے بقدر تلاوت اس سے واجب ادا ہو جاتا ہے۔ تو اگر اتنی تلاوت اس نے کی ہے تو دوسری صورت میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر اتنی تلاوت بھی نہیں ہوئی تو دوسری صورت میں جا سکتا ہے، صحیح۔ اور اگر بغیر ضرورت کے بھی یہ صورت آدھے میں چھوڑ کر دوسری صورت میں جائے تو بھی نماز ہو جائے گی، اگرچہ عمل پسندیدہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ ریاض سے محمد یوسف صاحب کا سوال ہے، اگر کسی کو سورہ فاتحہ یا کوئی بھی سورہ یاد نہ ہو، نماز ہو جائے گی؟ بس ایسا شخص اگر نو مسلم ہے تو وہ تو واقعی معذور ہے کہ اس کو اسلام کا حکم نماز پڑھنے کا متوجہ ہے، اور اس کو قرات وغیرہ ظاہر ہے کہ ابھی اتنا موقع ہی نہیں ملا کہ اس میں وہ یاد کر سکے، تو وہ تو کوئی بھی ذکر کر کے سبحان اللہ الحمدللہ قیام قعود سب میں یہ ذکر کر کے نماز پڑھتا رہے، اور بعد میں جب وہ بقدر ضرورت قرات سیکھے گا تو ان نمازوں کا اعادہ بھی لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر مسلمان ہے اور غفلت کی وجہ سے نماز نہیں سیکھ سکا تو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ جب تک سیکھنا ہے تو سبحان اللہ اور الحمدللہ اور ذکر اذکار ہی کے ذریعے نماز پڑھے، لیکن جب بقدر ضرورت وہ تلاوت سیکھے گا تو جتنی بھی نمازیں اس نے ایسی پڑھی ہے ان سب نمازوں کا اعادہ بھی لازم ہے اس کے اوپر۔ اور مزید یہ ہے کہ اس میں ایسا تساہل اور غفلت سے کام لینا جائز نہیں ہے، ممکن ہے جلدی اس میں شرعی لحاظ سے لازم ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے تو بقدر فرض تلاوت جو ہے وہ قرآن کی قرات وہ سیکھ لیں۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ محمد صاحب۔ نور محمد صاحب ریاض سے پوچھتے ہیں، ہم سعودی عرب میں رہتے ہیں، ظہر کی اذان جس وقت پر ہوتی ہے جمعہ کے دن اسی وقت پر خطبہ شروع ہو جاتا ہے، تو ہم جمعہ کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت موقدہ کس وقت پڑھیں گے؟ اگر یہ یقین ہے کہ جو خطبہ جس وقت شروع ہوا ہے اس وقت ظہر کا وقت داخل نہیں ہوا تو پھر تو ظہر کی سنتیں نہیں پڑھی جائیں گی، اس لیے کہ سنتیں پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ وقت داخل ہوا ہو۔ لیکن اگر یہ یقین نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اس وقت سے پہلے خطبہ شروع ہوتا ہے تو پھر سنتیں پڑھی جائیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ محمد یونس صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں، عورت ماہواری کے دوران دستانے پہن کر قرآن مجید کو ہاتھ لگا کر تلاوت کر سکتی؟ بس ماہواری کے دوران صرف یہ نہیں کہ ہاتھ لگانا منع ہے بلکہ تلاوت کرنا بھی بذات خود منع ہے۔ ٹھیک ہے، باقی ذکر اذکار ہو سکتا ہے لیکن تلاوت کی نیت سے قرآن پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو چونکہ دستانے پہننے سے ظاہر ہے کہ یہ تو مطلب دونوں باتیں نہیں ہوں گی، نہ تو ان کے لیے تلاوت جائز ہے اور دستانے پہننے سے ویسے بھی ہاتھ لگانے اور جواز کا حکم ثابت نہیں ہوتا۔ اگلے ایک سوال ہے اس میں اس کا تفصیل میں عرض کر دوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ زینت صاحب کا اگلا سوال لاہور سے ہے جی، کیا کپڑے کے دستانے پہن کر بغیر وضو قرآن کے اوراق آگے پیچھے کر سکتے ہیں؟ پلیز۔ نہیں، جو لباس بھی انسان نے پہنا ہوا ہو تو اس کو ذریعہ بنا کر قرآن کو نہیں چھو سکتا، البتہ جو پہننے میں نہ آیا ہو جیسے کہ رومال ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو اس کا پہنا ہوا نہیں ہے تو پھر اس کے ذریعے سے پھر قرآن شریف کو اور جو مقدس اوراق ہے ان کو مس کیا جا سکتا ہے۔ تو ہاتھ کے دستانے چونکہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں تو اس میں قرآن کو مس کرنا اگر وضو نہیں ہے تو جائز نہیں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ جی۔ اور مفتی احمد خان صاحب سری نگر سے شوکت صاحب پوچھتے ہیں، اگر نماز میں تہ بند ٹخنوں سے نیچے ہو گیا تو کیا نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی اور اسے دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا؟ جی، نماز میں اور غیر نماز میں ٹخنوں سے نیچے ازار کو لٹکانا یہ گناہ ہے اور اس پر بڑی وعید آئی ہے احادیث میں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی نماز قبول نہیں کرتے کہ جس نے اپنی ازار کو لٹکایا ہوا ہو۔ تو اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر ازار لٹکائی ہے نماز میں تو یہ ایک تو اس سے نماز کا ثواب بہت ہی کم ملے گا یا نہیں ملے گا، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے لا یقبل صلاۃ رجل، کہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ تو اس کی تشریح علماء نے یہ کی ہے کہ اس نماز کا اس کو ثواب نہیں ملتا۔ جی، تو بہرحال یہ مکروہ تحریمی ہے اگر ایسا جان بوجھ کر کیا جائے اور ایسی نماز واجب الاعادہ ہوگی، لیکن اگر غلطی سے یا نماز کے دوران وہ لٹک گیا اور دوبارہ اوپر نہیں ہو سکتا تو ایسی صورت میں نماز درست ہو جائے بہت گی۔ بہت شکریہ جی۔ گھوٹکی سے محمد صالح صاحب پوچھتے ہیں، شرٹ کے اندر تصویر بنی ہوئی ہے
نماز ہو جائے گی اس سے؟ جی نماز ادا تو ہو جائے گی، لیکن ایسی شرٹ میں نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ نصیر احمد صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں انڈین ایئر فورس میں داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے، کیا ہم وہاں جاب کی وجہ سے داڑھی کاٹ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، داڑھی رکھنا واجب ہے، اور داڑھی کا منڈانا یا شرعی حد سے کم کرنا یہ سخت گناہ ہے اور اعلانیہ گناہ ہے، اور ایسے کسی بھی گناہ کی جاب کی وجہ سے اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو اس لیے پہلے تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ باقی اگر کسی شخص کو ابھی کوئی ملازمت میسر نہیں ہے اور وہ ملازم ہے وہاں پر، تو اسے چاہیے کہ کوشش کرے کوئی دوسری ملازمت ڈھونڈنے کی، اگر کوئی صورت ممکن نہیں ہے کہ ملازمت کے ساتھ یہ داڑھی رکھ سکے، لیکن بہرحال اس کو ناجائز سمجھے اور اس پر توبہ استغفار بھی کرتا رہے۔ بہت بہت شکریہ مصعب۔ راشد انصاری صاحب جدہ سے پوچھتے ہیں، بہت لفظ عجیب سے درمیان میں، کہ ہمارے ملک انڈیا میں دلالی کا کام عام رواج بن گیا ہے، کیا حکم ہے اس کا؟ یہ ان سے وضاحت پوچھنی چاہیے کہ کس چیز کی دلالی، یعنی یہ جائز کام کی بھی ہو سکتی ہے، ناجائز کام کی بھی ہو سکتی ہے، اس کی کیا صورت ہے اور کس چیز کی ہے، تو یہ وضاحت کریں۔ وضاحت کر دیں۔ بہت شکریہ۔ عمان سے محمد عرفان صاحب کا سوال ہے، عمان میں رہتا ہوں، پاکستان سے کچھ احباب سامان لے کر آنے کے لیے کہتے ہیں، کیا میرے لیے اس سامان پر نفع لینا جائز ہے؟ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ سامان ان کے وکیل کی حیثیت سے یہاں سے خرید کر لے جاتے ہوں، تو اس صورت میں تو ان پر لازم ہے کہ جو اس سامان کی اصل قیمت بنتی ہے تو وہ ان کے سامنے وہی ظاہر کریں۔ مثلا وہ سامان اگر 10,000 کا ہے تو وہاں جا کر یہ ظاہر نہ کریں کہ یہ سامان میں نے 12,000 کا خریدا ہے، لہٰذا آپ مجھے اس کی 12,000 رقم دیں، بلکہ اس صورت میں یہ باقاعدہ ان سے طے کریں کہ میں یہ سامان جو آپ کے لیے لے کر آؤں گا اس پر میں آپ سے اتنی متعین اجرت لوں گا۔ اس صورت میں یہ ان کے وکیل ہوں گے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ یہ اپنے لیے وہ سامان خریدیں اور پھر وہاں پر جا کر ان کو باقاعدہ فروخت کریں، تو اس صورت میں یہ سامان ابتداً ان کی ملکیت ہوگی اور ان کے وہاں جا کر ایک باقاعدہ خرید و فروخت کا معاملہ ہوگا۔ تو اس صورت میں پھر جتنا بھی یہ نفع رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن پھر یہ ظاہر نہ کریں کہ یہ میں نے آپ کے وکیل کی حیثیت سے خریدا ہے، تو یہ گویا کہ اپنی حیثیت کو واضح کر کے پھر یہ معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ سیف اللہ صاحب کا سوال ہے، کرنسی ایکسچینج کا کام جائز ہے؟ جی فی نفس ہی تو جائز ہے، بس اس میں کسی ایک بدل پر بہرحال قبضہ ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دونوں بدل جو ہیں ان میں سے کسی ایک پر بھی قبضہ نہ ہو۔ تو یہ نارمل جو کرنسی ایکسچینج کا معاملہ ہے کہ پیسوں کے بدلے ڈالر وغیرہ خریدے بیچے جاتے ہیں، تو یہ کام جائز ہے۔ شکریہ جی۔ عاطف حسین صاحب کا اگلا سوال ہے، دو آدمیوں کے درمیان پلاٹ کا سودا ہوا، بیانہ بھی ہو گیا، قبضہ 1 مہینے بعد مکمل رقم ادا کرنے پر ہونا تھا کہ اسی دوران کسی دوسرے فریق نے پلاٹ کے زیادہ ریٹ لگا دیے تو مالک نے وہ پلاٹ ان کو فروخت کر دیا اور پہلے کا بیانہ واپس دے رہا ہے، شرعی لحاظ سے صحیح ہے؟ جی یہ عام طور پر بیانہ باقاعدہ جو عقد ہے خرید و فروخت کا اس سے پہلے دیا جاتا ہے، اور ایک طرح سے یہ ایک وعدے کی حیثیت ہوتی ہے اس وقت اس معاملے کی۔ تو محض کسی مادی منفعت کی خاطر اس وعدے کی خلاف ورزی کرنا یہ بہت نامناسب اور غلط بات ہے، اسلامی تعلیمات کے بالکل منافی ہے۔ تو انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اگر کسی دوسرے نے زیادہ ریٹ دیا ہے بہرحال اسی شخص کو یہ فروخت کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ عمان سے اگین عاطف حسین صاحب پوچھتے ہیں، زید اور بکر کا اتفاق ہوا ہے کہ زید بکر کی دکان کے لیے سائن بورڈ بنائے گا، بکر نے بیانہ بھی ادا کر دیا ہے جس پر زید نے سائن بورڈ کا ڈیزائن بنایا، سائز وغیرہ لیے، لیکن اسی دوران بکر نے بورڈ لگوانے سے انکار کر دیا اور بیانہ واپس مانگ لیا۔ اب اس کو پورا بیانہ واپس کیا جائے گا یا جو اخراجات اس پر آ چکے ہیں وہ منہا کیے جائیں گے؟ دیکھیں اگر یہ اخراجات ایسے ہیں کہ یہ اب کسی طرح بھی وصول نہیں ہو سکتے، مثلا جو کام انہوں نے کر لیا ہے وہ آگے کسی کو فروخت نہیں ہو سکتا، گویا وہ ان کے اخراجات ایک طرح سے ضائع ہو گئے، تو وہ تو یہ اس بیانے سے وصول کر سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ یہ وصول نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح اگر وہ چیز جو کچھ انہوں نے بنا لی ہے وہ آگے فروخت کیا جا سکتا ہے اور ان کو اپنے اخراجات اس طرح واپس مل سکتے ہیں، تو پھر یہ پورا بیانہ واپس کرنا ضروری ہوگا۔ بہت بہت شکریہ عزت خان صاحب کوئٹہ سے، آپ کا سوال آخر کار شامل ہو رہا ہے۔ ہم نے ایک رکشہ 7,50,000 میں لیا ہوا ہے جو ڈرائیور چلاتا ہے، روزانہ مجھے 300 روپے دیتا ہے، بڑا خرچہ جیسے انجن وغیرہ کا کام ہم کرواتے ہیں اور چھوٹا خرچہ جیسے پنکچر وغیرہ وہ خود کرتا ہے، اس معاملے میں کوئی حرج تو نہیں ہے جبکہ عام طریقہ اسی طرح ہے وہاں؟ جی بالکل گنجائش ہے اس طریقے کی، جائز ہے یہ طریقہ۔ بہت بہت شکریہ جی۔ شاہد حیدر صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، اسکول میں داخلے کے لیے داخلہ فیس لینا جائز ہے؟ اگر جائز نہیں تو جن بچوں سے پچھلے 15 سالوں سے یہ فیس لی گئی ہے اس کا کیا حکم ہے، جبکہ لوٹانے کی کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی کیونکہ ان میں کافی طلبہ آج بیرون شہر یا بیرون ملک جا چکے ہیں؟ جی جائز ہے، داخلہ فیس لی جا سکتی ہے۔
سر میں اتنا لمبا سوال کرتا ہوں، تھوڑا آپ جواب تھوڑا سا لمبا، میری لاج رہ جاتی ہے۔ انگلینڈ سے امید اللہ صاحب کا سوال ہے، والدہ کا مکان تھا، ان کی وفات کے بعد ان کے 2 چھوٹے بیٹوں نے مکان خرید کر سب بہن بھائیوں کو حصہ ادا کر دیا، لیکن والد کو نہیں دیا۔ اب والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اب ان کا جو حصہ تھا اس کا کیا حکم ہے، اور جو رقم ہوگی وہ آج کی قیمت کے حساب سے ہوگی یا 10 سال پہلے کے حساب سے جب مکان خریدا تھا مثلا؟ دیکھیں اس مکان میں لازماً ان کے والد کا بھی حصہ تھا، کیونکہ یہ اصل میں ان کی والدہ کا مکان تھا، اور جو یہ صورت بتا رہے ہیں اس میں ان کے والد کا چوتھا حصہ تھا اس مکان میں۔ جی، تو اگر ان بیٹوں نے اپنے والد سے ان کا حصہ باقاعدہ خرید لیا تھا، اور ایک متعین رقم تھی، ظاہر ہے کہ اس پر خریدا تھا، اور وہ رقم ان کو ادا نہیں کی، تو وہی رقم جو ہے اب یہ والد کے ورثہ میں تقسیم کرنی ضروری ہوگی۔ لیکن اگر انہوں نے اپنے والد سے باقاعدہ کوئی خرید و فروخت کا معاملہ ہی نہیں کیا تو ان کا حصہ اسی طرح اس مکان میں ابھی بھی برقرار ہے، اور اب یہ اس حصے میں خود بھی وارث ہیں اور دیگر ان کے جو بہن بھائی ہیں وہ بھی اس میں وارث ہیں۔ تو یعنی ان کے والد کے انتقال کے وقت جو ان کے ورثہ موجود تھے وہ سب اس چوتھے حصے میں اب وارث ہوں گے، تو اب ان کی رضامندی سے ہی یہ حصہ خریدا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ محمد عمار صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، میرے والد صاحب نے میرے چچا کو اعتماد میں لیے بغیر اپنی بہنوں سے میراث کے حصے ان کی رضامندی سے خرید لیے تھے۔ آج 15 سال کے بعد میرے چچا کا کہنا ہے کہ میرے والد صاحب کو ان سے پوچھنا ضروری تھا، اور وہ نہ پوچھ کر اس طرح جو انہوں نے حرکت کی ہے وہ گناہگار ہوئے ہیں۔ چچا صاحب کی یہ بات درست؟ نہیں، پوچھنا ضروری تو نہیں تھا، اگرچہ مناسب اور بہتر اور ایک خاندان میں جو ایک بہتر فضا برقرار رکھنے کے لیے ایسا کر لیتے تو اچھا تھا، لیکن ایسا کوئی کرنا شرعاً ضروری نہیں تھا، اور اس وجہ سے وہ کوئی گناہ گار نہیں ہوئے۔ بہت بہت شکریہ مفتی طارق مسعود صاحب۔ فائنل راؤنڈ ہے جی، برطانیہ سے عاصمہ شیخ صاحبہ پوچھتی ہیں، اولاد یا اولاد نرینہ کے لیے مسنون دعا کون سی ہے؟ سنا ہے کہ سورہ مریم، اولاد نرینہ اور سورہ یوسف یا سورہ محمد خوبصورتی کے لیے پڑھنی چاہیے، اس کی کوئی حقیقت ہے؟ ایسی تو کوئی روایت میرے علم میں نہیں ہے، کوئی کسی صحابی کا بھی کوئی ایسا قول نہیں ہے کہ یہ صورتیں پڑھنی چاہیے۔ البتہ اولاد نرینہ کے لیے یا ویسے بھی اولاد کے لیے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اسی طرح سورہ فرقان میں آخری رکوع میں جہاں سورہ فرقان ختم ہو رہی ہے، اس سے آخری رکوع میں جہاں صورت ختم ہو رہی ہے اس سے 1-2 آیتیں پہلے ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ ویسے بھی 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے اپنی زبان میں، کوئی وظیفہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد نرینہ دے۔ ہماری بھی دعائیں ہیں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح نرینہ اولاد دے۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ مصعب۔ ویسے آپ نے یہ تھوڑا سا وظیفہ بتا دیا، ورنہ جتنے وظیفے آج تک آپ سے پوچھیں آپ نے یہی کہا نہیں ایسا بس خود سے، تو میں آپ آج کے بعد وظیفوں والا سوال استاد جی مفتی محمد حسین صاحب سے کریں گے، آپ سے منع ہے سوال وظیفوں والا۔ طاہر صاحب ڈیرہ غازی خان سے پوچھتے ہیں، شادی میں اگر ایک سمت والا ڈھول، ایک سمت والا اور کچھ تھوڑے سے لڑکے مل کر ڈانس کر لیں تو ایسی مختصر خوشی جائز؟ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلن النکاح ولو بالدف، کہ نکاح کا اعلان کرو اگرچہ ڈھول ہی کے ذریعے ہو، تو ڈھول یعنی دف کے ذریعے ہو، تو دف ڈھول ہی ہوتا ہے، تو وہ دف جو ہے وہ بجا کے اگر نکاح کا اعلان کیا جائے تو فی نفسی ہی یہ جائز عمل ہے۔ لیکن آج کل جس قسم کا ڈھول بجایا جاتا ہے وہ ایسا ڈھول ہے کہ اس کو سن کے عام آدمی کا ویسے ہی ناچنے کا دل کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ وہ اعلان والا ڈھول نہیں ہے، اس میں پھر بے حیائی کا عنصر بہت زیادہ شامل ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس سے اجتناب کرنا لازم ہے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ کلکتہ سے محمد ریحان صاحب پوچھتے ہیں، مجبوری میں سوال کرنا کیسا ہے؟ مثلاً کسی کی بچی کا نکاح سر دست ہونے والا ہے اور بظاہر کوئی انتظام نہیں ہو سکا، ایسے وقت میں لوگوں سے سوال کرنے کی گنجائش ہے؟ یہ بہت بڑی جہالت ہے کہ بچی کی شادی ہو رہی ہے اور کوئی انتظام نہیں ہو سکا۔ بچی کی شادی پہ جتنے بھی مصارف ہیں وہ تو اس مرد کے ذمے ہیں جو بچی سے شادی کرنے والا ہے، جی، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جو مرد یا جو لڑکا نکاح کر رہا ہے وہ پریشان ہو کہ بھئی میرے پاس مہر کا انتظام نہیں ہے، بیوی کے نان نفقے کا انتظام نہیں ہے، گھر میں جو دلہن لے کر آ رہا ہوں تو اس کو بٹھاؤں گا کہاں، اور وہ کھائے گی کن برتنوں میں، وہ میرے پاس برتن نہیں ہے، تو وہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگے تو کچھ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لڑکی والے جو آج کل مانگ رہے ہیں نا لوگوں سے پیسہ، یہ بالکل کامن سینس کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے۔ اور ہمارے یہاں ایک دفعہ کسی مولوی صاحب نے اعلان کیا چندے کا کہ ایک صاحب ہیں وہ اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں تو ان کو بیٹی کو جہیز چاہیے، تو تمام حضرات سے تعاون کی اپیل ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ وہ اتنا محنت کر کے آپ لوگوں سے چندہ کر رہے ہیں تو وہ جو اس کا ہونے والا، ان صاحب کا جو ہونے والا داماد ہے، اسی کو سمجھا دیں کہ بھائی تو نہ لے یہ چیزیں، اور اگر چاہیے تو ہم تمہارے لیے چندہ کر دیتے ہیں کہ تم شادی کر رہے ہو، تمہارے پاس گھر میں
بیوی کو جو ہے نا گھر میں سامان مہیا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو چندہ لڑکے کے لیے ہونا چاہیے, لڑکی کے لیے نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بہت غلط رسم ہے. پھر بھی اگر کوئی ایسا جاہل کوئی داماد کسی کو مل رہا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے جہیز چاہیے, ایسے جاہل لوگ ہیں دنیا میں, تو مجبوری میں پھر وہ گنجائش ہے کسی کو اپنی جو خاص جان پہچان والے لوگ ہیں ان کے سامنے اپنی حاجت رکھنے کی گنجائش ہے. بہت بہت شکریہ صاحب. بلال احمد وانی صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں, اولاد نکاح کی عمر کو پار کر چکی ہے, لیکن والدین اولاد کے یقینی روزگار نہ ہونے کی وجہ سے اس کے نکاح کے لیے کوئی مناسب کوشش نہ کرتے ہوں, تو اس صورت میں والدین اور اولاد کے لیے شرعی حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں, اولاد پر جو نکاح لازم ہے وہ اپنے خرچے پر لازم ہے. والدین پر لازم نہیں ہے کہ وہ بیٹے کی شادی پہ خرچہ کریں یا بہو کو کھلائیں, وہ لازم نہیں ہے. اخلاق کی ذمہ داری ہونا ایک الگ چیز ہے, لیکن جو اب یہ بیٹے کی شادی کی عمر گزر رہی ہے یا کچھ بھی, تو بیٹے کو چاہیے کچھ کرے, وہ جاب کرے یا کاروبار کرے, تو وہ کیوں نہیں کر رہا؟ اللہ تعالیٰ نے تو نکاح پر رزق کا وعدہ کیا ہے, تو اگر وہ نکاح کی نیت سے جاب تلاش کرے گا کہ اللہ میں اس لیے جاب کر رہا ہوں تاکہ میری شادی ہو جائے, تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کی مدد ہوگی انشاءاللہ اور اس کو اچھی جاب ملے گی. تو اس لیے یہ والدین پر نہیں آئے گی کوئی بات اس میں ذمہ داری, بلکہ یہ بیٹے ہی پر آئے گی کہ بھائی تم کیوں نہیں کما رہے ابھی تک. تو والدین پر ایسی صورت میں اولاد کی شادی کرنا لازم نہیں ہے. البتہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اگر بیٹا بیچارہ جاب کی کوشش بھی کر رہا ہے اور سب کچھ وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے, پھر بھی اس کی عمر نکلے جا رہی ہے, اب جاب ملے گی تو عمر نہیں رہے گی شادی کی اس کی, ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں والدین کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ مالی تعاون کریں, لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ بچے میں صلاحیت ہو. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ محنتی ہے, اللہ کی قدرت ہے کہ اس کو جاب نہیں مل رہی, لیکن یہ ہے ذمہ دار, تو باپ اپنے خرچے پر بیٹے کی شادی کر دے کہ بھائی چلو بہو میری بھی بیٹی بن کے آئے گی اور جو اولاد ہوگی میرے بھی پوتے ہوں گے, وہ تو کوئی بات نہیں, میرا ہی خاندان آباد ہوگا. اللہ بہت بڑا ہے, جتنا کھلاؤ گے اتنا اللہ تعالیٰ کھلانے والے کو پسند کرتا ہے. تو اگر بچہ سمجھدار ہے اور محنتی ہے تو باپ کو چاہیے کہ وہ کر دے. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ اور ہی اپاہج بن کے بیٹھ جائے گا, ابھی بے روزگار گھوم رہا ہے, اب بہو بھی گھر میں آ گئی تو بچہ کہے گا میری ساری ذمہ داری, میرے جو جتنی بھی دنیا کی خواہشیں تھیں وہ تو پوری ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ایک ابا کو ایک ٹینشن لا کے اس نے دے دی کہ اب مجھے بھی کھلائیں اور اب میری بیگم کو بھی کھلائیں, اور زیادہ ڈر ہے کہ سست اور کاہل ہو جائے گا, تو پھر نہیں کرنی چاہیے. پھر یہ کہنا چاہیے بیٹا آپ جیسے ہی اپنے پاؤں پہ آپ کھڑے ہوں گے, آپ جہاں بتاؤ ہم آپ کی شادی انشاءاللہ کریں گے. بہت بہت شکریہ صاحب. دبئی سے ارسلان صاحب کا سوال ہے, بیٹی کی تنخواہ پر والدین کا کتنا حصہ ہے؟ صرف گھر کا خرچہ دیا جائے گا یا پوری تنخواہ ہی والدین کے حوالے کرنی ہے؟ دیکھیں, ایک تو اس میں فقہ کا قانون ہے, شریعت کا ایک لگا بندہ ضابطہ ہے, وہ الگ ہے, اور ایک اخلاقی ذمہ داریاں. تو لگا بندہ جو شریعت کا قانون ہے, لا ہے, وہ تو یہ ہے کہ اگر باپ خود کما رہا ہے تو پھر بیٹے پر باپ کا خرچہ بالکل بھی لازم نہیں ہے. یعنی باپ پر تو یعنی نابالغ اولاد کا خرچہ ہے, لیکن جب بیٹا بالغ ہو جاتا ہے تو نہ بیٹے پر باپ کا خرچہ ہوتا ہے نہ باپ پر بیٹے کا خرچہ ہوتا ہے. اسی طرح ماں کا جو خرچہ ہے وہ بھی شوہر پر ہے, یعنی بیٹے پر نہیں ہے, شوہر پر ہے کہ وہ اپنی بیوی کی ذمہ داری پوری کرے. اگر باپ کما نہیں رہا ہے اور باپ کو ضرورت ہے تو پھر باپ کا نان نفقہ بیٹے پر لازم ہے, اولاد پر. یعنی وہ نان نفقہ کا مطلب کوئی لگی بندی اماؤنٹ نہیں ہے, باپ کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ اولاد کے ذمے ہیں کہ وہ پوری کرے, یا تو خود کھانے پینے کا, رہائش کا, لباس کا انتظام کرے, یا والد صاحب کو اتنے پیسے دے دیا کرے. اسی طرح والدہ کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر باپ نہیں کما رہا ہے اور والدہ بیچاری محتاج ہیں تو پھر اولاد جو ہے وہ ماں کو دے گی. لیکن اگر یہ باپ کما رہا ہے تو پھر بیٹے پر ذمہ داری نہیں ہے. البتہ اخلاقی لحاظ سے یہ بیٹے کا فرض بنتا ہے کہ وہ یہ نہ دیکھے کہ میرے والد صاحب کماتے ہیں یا نہیں کماتے. اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ باپ نے آپ کو پال پوس کے جوان کیا, آپ کا نام والد کی وجہ سے ہے, آپ پر والد نے اتنا خرچ کیا, تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ والد مستحق ہیں یا نہیں. جتنا اللہ توفیق دے آپ والد پر خرچ کریں, جتنا زیادہ خرچ کریں گے اتنی ہی آپ کی زندگی میں برکتیں آئیں گی اور والدین کی اتنی ہی دعائیں آپ لیں گے. تو اس میں یہ نہ پوچھیں مفتی سے کہ کتنا خرچ کروں, بھائی جتنا کریں گے, وہ کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا. تو جتنی اپنی زندگی کو میٹھا بنانا چاہتے ہیں اتنا والدین پہ خرچ. بہت شکریہ. مصعب کراچی سے شاہ رخ احمد صاحب پوچھتے ہیں, لیکن اس میں ایک چھوٹی سی بات یہ بھی ہے کہ اس میں اتنا نہ ہو کہ بیوی بچوں کے حقوق ضائع ہونا شروع ہو جائیں. یعنی جو کسی کی بیٹی آپ کے گھر میں بیوی بن کے آئی ہے, بہو بن کے آئی ہے, تو اس کی بھی, بعض لوگ پھر والدین کے ساتھ ایسی سخاوت کرتے ہیں کہ اپنے بیوی بچوں کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ پھر پیچھے رہ جاتے ہیں, تو وہ سب کے حقوق کا خیال کرنا ضروری ہے. بہت بہت شکریہ. شاہ رخ احمد صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ ہے کہ ایک صحابی کے گھر میں کچھ نہیں تھا کھانے پینے کو, انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور چکی خود بخود چلنے لگی؟
روایت سنی تو ہے مگر مجھے کہیں یہ روایت کوئی مستند اس کی تحقیق ملی نہیں. اگر کہیں مل گئی تو انشاءاللہ پھر میں بتاؤں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. دبئی سے محمد یونس صاحب پوچھتے ہیں ہماری عورتوں کو ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے مسائل سننے چاہیے. دیکھیں, ڈاکٹر فرحت ہاشمی مفتی نہیں ہیں تو مسائل تو ہر چیز جو ہے نا اس کے اہل سے پوچھنی چاہیے نا. ایک آدمی جا رہا ہے کسی ڈاکٹر کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ بھئی آپ مجھے بتائیں کہ یہ طلاق ہو گئی یا نہیں ہوگی. ڈاکٹر کہے گا بھائی مجھے نبض چیک کراؤ تو میں آپ کو یہ تو بتاؤں گا کہ آپ کو بخار ہے یا نہیں ہے, آپ کو بلڈ پریشر ہائی ہے یا لو ہے. اور آپ اسی طرح مفتی کے پاس آ جائیں اور نبض پکڑا دیں کہ آپ اس سے مفتی سے کہیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کھانا چاہیے اور جو ہے مجھے یہ بیماری ہے اس کا حل کیا ہے. تو جو جس چیز کا حل ہوتا ہے اس سے وہ چیز لینی چاہیے. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے درس قرآن ہیں, ان میں بہت ساری خواتین میں تبدیلی بھی آئی ہے, بہت ساری خواتین نے شرعی پردہ کیا ہے. ایک بہت پازیٹیو ان کے درس قرآن کا ایک پہلو ہے جس کی ہم نفی نہیں کر سکتے. لیکن مسائل کے معاملے میں جب ملک میں مستند دارالافتاء موجود ہیں, بڑے بڑے علماء کرام, مفتیان کرام جن کی پوری زندگی فتویٰ نویسی میں گزر گئی ہے, تو مسائل ان سے پوچھنے چاہیے. بہت بہت شکریہ جی. حبیب اللہ صاحب دبئی سے جی, کپڑوں کو سنت کے مطابق کیسے بنایا جائے گا, نیز سر کی ٹوپی موٹی یا پتلی کیسی پہنی جائے؟ یہ ہر قوم کا اپنا رواج ہوتا ہے, بس لباس میں کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے کہ یہ والا لباس سنت ہے اور یہ والا سنت نہیں ہے. بس یہ ہے کہ ایسا لباس نہ ہو جس میں غیر قوموں کی نقالی ہو, اور اس قوم کے علماء صلحاء جو لباس پہنتے ہیں تو بہتر ہے اسی طرح کا لباس پہنا جائے تاکہ علماء سے مشابہت ہو. باقی کوئی اس میں لگا بندہ ضابطہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. راولپنڈی سے اسما صاحبہ پوچھتی ہیں جی, چھوٹے بچے ہوتے ہیں, گڑیا وغیرہ ہوتی ہیں کھلونے کے طور پر, ان سے کھیلنا ان کا جائز ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک گڑیا تھی, تو اس سے بعض فقہاء نے استدلال کیا ہے کہ بچیوں کے لیے گڑیا سے کھیلنا جائز ہے, اور یہ تصویر میں چھوٹ دی ہے یعنی یہاں پر جی. لیکن حنفیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے, کیونکہ اس گڑیا کے بارے میں یہ صحیح روایت نہیں ہے کہ اس کی چہرہ واضح تھا یا نہیں تھا. کیونکہ تصویر کی حرمت کے بارے میں جو حرام ہونے کے بارے میں جو روایتیں حدیث ہیں وہ بالکل عام ہیں, اس میں کوئی بھی کسی کو بھی مستثنیٰ نہیں کیا گیا ہے. اس لیے احتیاط بہرحال اسی میں ہے کہ بچیوں کو بھی جو چہرے جن گڑیا کا واضح ہے ان گڑیا سے کھیلنے سے منع کیا جائے. البتہ گڑیا خرید کر اگر اس کے چہرے کو تھوڑا سا مس کر دیں, ٹیڑھا میڑھا کر دیں, مس کر دیں, پھر بچی کے حوالے گڑیا کی جا سکتی ہے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ. آخری سوال ہے جی, پشاور سے نعمان مجید صاحب پوچھتے ہیں حافظ قرآن اگر کسی بھی غفلت سستی کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے قرآن مجید بھول گیا تو آخرت میں کیا حکم ہوگا اس کے لیے؟ سوال کا پہلے بھی جواب دیا جا چکا ہے. حافظ قرآن اگر قرآن بھولتا ہے تو یہ نعمت کی بہت بڑی ناقدری ہے, تو اس بات کا خوف ہے کہ اس ناقدری کا عذاب نہ آ جائے. لیکن وہ جو روایت ہے نا جس میں آتا ہے جو قرآن پڑھ کے بھول جائے تو اس کا عذاب بہت سخت ہے, تو جمہور علماء کے نزدیک اس کی صحیح تعویل یہ ہے کہ اتنا بھول جائے کہ دیکھ کے بھی نہ پڑھ سکے. عرب لوگ تو امی تھے, بڑی مشکل سے دیکھ کے پڑھنا سیکھتے تھے, لیکن بہرحال یہ ناقدری ہے, اور ناقدری لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, تو اس سے بہرحال ڈرنا چاہیے کہ نعمت کی ناقدری بہرحال ہے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ. مفتی محمد حسین خلیل کھیل صاحب, مفتی احمد خان صاحب, مفتی طارق مسعود صاحب, تمام ناظرین سامعین دنیا بھر سے میں سن رہے ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کے بہت سارے سوالات کے ساتھ کل شب 9:15 پر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.